खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद का शुक्र है इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जिनमें हम उसे मुबारक कहें, उसे ऊंचा करें, जो कि सबसे अजीम हस्ती है, जो सबसे प्यारी हस्ती है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की हस्ती। पूरा वीक हमारा ऐसा गुजरता है कि हम बहुत सी मसरूफियात में इन्वॉल्व होते हैं, हम बिज़ी रहते हैं, लेकिन खुदावंद की हजूरी में जब हम आते हैं तो ये एक ऐसा वक्त है कि हम सब चीज़ों से डिटैच होकर अपने फोकस को सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाएं, जो कि कदूस है, जो कि आपसे और मुझसे बेहद ज़्यादा मोहब्बत करता है। आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद का शुक्र करें उसकी दी हुई नेमतों के लिए, उसके बड़े प्यार के लिए, उसके फजलों के लिए, जो कि कभी भी हमारी ज़िंदगियों पे ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि उसके जो वादे हैं, जिस तरह उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वो अपने वादों पे पूरा उतरता है। लेकिन खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं भी तुझसे वैसी मोहब्बत रख सकूँ, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से तुझे चाहूँ, तुझे प्यार करूँ जैसा तूने मुझे प्यार किया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इन लम्हात के लिए, हमारी या खुदावंद तू कमज़ोरियों में तू हमारा ज़ोर बनता है खुदावंद, हमारी नाकामियों में तू हमारी कामयाबी बनता है खुदावंद। जब हम खुदावंद कठिन हालात में होते हैं खुदावंद, तारीकी हर जगह नज़र आती है, लेकिन खुदावंद तू उस वक़्त हमारी रोशनी बन जाता है। तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत नाम के लिए, यीशु नाम के लिए जो हमें बख्शा गया है। खुदावंद इस वक्त सारी मीटिंग पे खुदावंद तेरे हाथ को, पाकरू तेरे कंट्रोल को मांगते हैं। तू खुदावंद इस वक्त पाकरू मुझे अपनी लपेट में ले, जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे तो उन्हें अपनी लपेट में ले, और खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद लोगों की ज़िंदगियाँ आज भरें, और खुदावंद खाली कोई भी वापस न जाए, बल्कि तेरी हजूरी से भर के तेरे नाम को, तेरे बड़े कामों को बयान करें। हमारे साथ होना है खुदावंद, हमारी मदद करना, यीशु के नाम में आमीन। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, मिल के गाएंगे। खुदावंद जो बुजुर्ग है, जो पाक है, तमजीद के सजदों के लायक है, कहेंगे रब दी बुजुर्गी करो कौम सारी, रब दी बुजुर्गी करो कौम सारी, सब करो रब दी वड्याई, सब करो रब दी वड्याई। हालेलुया। We worship you Lord। तू जो बुजुर्ग है, तू पाक है, तुझे ऊंचा करते हैं। रब दी बुजुर्गी करो कौम सारी, रब दी बुजुर्गी करो कौम सारी, सब करो रब दी वड्याई, सब करो रब दी वड्याई। रब दी बुजुर्गी करो कौम सारी, रब दी बुजुर्गी करो कौम सारी, सब करो रब दी वड्याई, सब करो रब दी वड्याई। साडे ते गालिब होती है रहमत, साडे ते गालिब कायम है रब दी सच्चाई, कायम है रब दी सच्चाई। होती है रहमत साडे ते गालिब, होती है रहमत साडे ते गालिब, कायम है रब दी
सच्चाई, कायम है रब दी सच्चाई। रब दी बजुर्गी करो कौम सारी, रब दी बजुर्गी करो कौम सारी। सब करो रब दी वड्याई, सब करो रब दी वड्याई। कायम सदा रहिंदी रब दी सच्चाई, कायम सदा रहिंदी रब दी सच्चाई। ओदी करो वड्याई, ओदी करो वड्याई। कायम सदा रहिंदी रब दी सच्चाई, कायम सदा रहिंदी रब दी सच्चाई। ओदी करो वड्याई, ओदी करो वड्याई। रब दी बजुर्गी करो कौम सारी, रब दी बजुर्गी करो कौम सारी। सब करो रब दी वड्याई, सब करो रब दी वड्याई, सब करो रब दी वड्याई। आमीन, हालेलुया। वो अजीम है, इस काबिल है कि उसकी वड्याई की जाए, उसके नाम को मुबारक कहा जाए। याद रखें, हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में कि जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द वहाँ पे पतरस भी था, सारे शागिर्द मौजूद थे, और यीशु मसीह के आसमान पे उठाए जाने के बाद की बात है जब रूहुल कुदस का नज़ूल हुआ वहाँ पे, जब वो बाला खाने में अपर रूम में खुदावंद की इबादत कर रहे थे, और वो रूहुल कुदस के आरज़ुमंद थे और रूहुल कुदस उन पे नाजिल हुआ। तो लिखा सुबह सुबह का वक़्त था और लोग जो बाहर के लोग थे, दुनियावी लोग थे, उन्होंने जब वो आवाज़ें सुनी कि हर कोई तरह तरह की ज़ुबानों में दुआ कर रहा है, बोल रहा है, कलाम कर रहा है, उन्होंने कहा कि ये दीवाने हो गए हैं, इन्होंने मैं पी हुई है। जो रूहानी आदमी है वो लोगों की नज़र में तो दीवाना होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसके अंदर रूह की आग लगी हुई है, उसके अंदर एक तड़प है ज़िंदगियों को जीतने की। वो एक मिशन पे एक अज़म रख के वो आगे बढ़ रहा है वो इंसान। और हम जो खुदावंद के मानने वाले हैं, हमें भी इस तरह की दीवानगी को अपने अंदर रखना चाहिए कि हम खुदावंद के लिए उसके सिपाही बन के बेडर दुनिया में खुदावंद के नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को बयान करें। इसलिए गाएंगे, ओ दीवाने आ दीवाने आ दीवाने आ, असी यसू नाम दे दीवाने आ। ओ दीवाने आ दीवाने आ दीवाने आ, असी यसू नाम दे दीवाने आ। ओ दे जिंदा पाक नाम विच, ओ दे जिंदा पाक नाम विच, फतह शैतान ते पाने आ। दीवाने आ दीवाने आ दीवाने आ, असी यसू नाम दे दीवाने आ। हालेलुया। असी यसू नाम दे दीवाने आ। दीवाने आ दीवाने आ दीवाने आ, असी यसू नाम दे दीवाने आ।
زندہ پراتھنا وچ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਪਾਨਿਆ دیਵਾਨਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਿਰਾਲੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਿਰਾਲੀ ਬੰਜਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਬੰਜਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਉਹਦੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਨਿਆਂ دیਵਾਨਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ ਉਸ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਟਾਈ ਉਸ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਟਾਈ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਖਲਕਤ ਆਨ ਬਚਾਈ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਖਲਕਤ ਆਨ ਬਚਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਟਾਨਿਆਂ دیਵਾਨਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੁੰਜੇ ਯਿਸੂ ਅੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੁੰਜੇ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੁੰਜੇ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਹਯਾਤੀ ਪਾਨਿਆਂ دیਵਾਨਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ 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 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ
ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਨੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੂਪ ਪਾ ਕੇ, ਨੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੂਪ ਪਾ ਕੇ, खुश हो के ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा, मैं सदा ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा, ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा, मैं सदा ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा। ओ गीत गा के मसा पा के, गीत गा के मसा पा के, खुश हो के ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा, मैं सदा ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा। ओदे खून को शिफा सदा जारी है, देखे मौज से दुनिया सारी है। ओदे खून तो शिफा सदा जारी है, देखे मौज से दुनिया सारी है। शिफा पाके मौजज़ात पाके, शिफा पाके मौजज़ात पाके, खुश हो के ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा, मैं सदा ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा, ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा, मैं सदा ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा। गीत गा के मसा पा के, गीत गा के मसा पा के, खुश हो के ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा, मैं सदा ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा, ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा, मैं सदा ओदी बारगाह च नच्चा मैं सदा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय हो, उसके नाम की सिताइश हो, जिसकी बारगाहों में हमें नाचना चाहिए, हमें झूमना चाहिए, खुशी से उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। ये खुदा उनका कलाम हमें कहता है, क्योंकि उसी के खून में शिफा है, उसी की हजूरी में जो है कामिल शादमानी है और हमारा छुटकारा है, हमारी आज़ादी है। हालेलुया। हम जानते हैं कि क्रिसमस बिल्कुल नज़दीक है और क्रिसमस की लोग तैयारियां कर रहे हैं। याद रखें, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना मुनफरी था, इस दुनिया में जीना मुनफरी था और मुर्दों में से जी उठना मुनफरी था। उसकी कब्र आज भी खाली है। ऐसे खुदा की हम इबादत करते हैं, ऐसे खुदा को पूजते हैं, उसको ऊंचा करते हैं। आए क्रिसमस का गीत गाएंगे हम। ये फिजा ये मौसम, देखो ऐसा समा कभी ना आया, दूर की तारीकी देखो चलनी में एक नूर आया। गुनगुनाए आसमां ज़मीं और सब जहां, पैदा हुआ है मालिके दो जहां। हुई आसमां ज़मीं पर हर तरफ खुशियाँ, पैदा हुआ है मालिके दो जहां। हुई आसमां ज़मीं पर हर तरफ खुशियाँ।
فضا یہ موسم دیکھو ایسا سما کبھی نہ آیا. دور کی تاریکی دیکھو چلنی میں ایک نور آیا. گنگنائے آسمان زمین اور سب جہاں پیدا ہوا ہے مالک دو جہاں. ہوئی آسمان زمین پر ہر طرف خوشیاں پیدا ہوا ہے مالک دو جہاں. ہوئی آسمان زمین پر ہر طرف خوشیاں. فرشتے ہر سو گا رہے ہیں آج یسوع پیدا ہوا. مجوسی دور سے لا رہے ہیں سونا مل اور لباں. مجوسی ہر سو گا رہے ہیں آج یسوع پیدا ہوا. مجوسی دور سے لا رہے ہیں سونا مل اور لباں. کرے آسمان زمین پر حمد و ثنا. یہ فضا یہ موسم دیکھو ایسا سما کبھی نہ آیا. دور کی تاریکی دیکھو چلنی میں ایک نور آیا. ہم دو ثنا ہم دو ثنا ہم دو ثنا ہم دو ثنا. ستارہ ہم کو دے رہا ہے کیسا حسین عجب نشان. لے جانے کو ہے وہ وہاں آئی جہاں کامل نجات. ستارہ ہم کو دے رہا ہے کیسا حسین عجب نشان. لے جانے کو ہے وہ وہاں آئی جہاں کامل نجات. آج مجسم ہوا کلام خدا. یہ فضا یہ موسم دیکھو ایسا سما کبھی نہ آیا. دور کی تاریکی دیکھو چلنی میں ایک نور آیا. گنگنائے آسمان زمین اور سب جہاں پیدا ہوا ہے مالک دو جہاں. ہوئی آسمان زمین پر ہر طرف خوشیاں پیدا ہوا ہے مالک دو جہاں. ہوئی آسمان زمین پر ہر طرف خوشیاں. سجدے سجدے آؤ سجدے میں جھک جائیں. سجدے سجدے آؤ سجدے میں جھک جائیں. نغمے نغمے خوشیوں کے آج ہم گائیں. نغمے نغمے خوشیوں کے آج ہم گائیں. سجدے سجدے آؤ سجدے میں جھک جائیں. نغمے نغمے
worship you, Lord. Hallelujah. हम उससे सजदा करें, हम उससे सजदा करें जो ज़ात सब ज़ातों से बुलंद है, सबसे ऊंची और खूबसूरत ज़ात है, जो हमें हकीकी गिफ्ट क्रिसमस पे मिला है, वो यीशु मसीह है। और बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों की जो चढ़नी है उसमें यीशु पैदा हो। हम सब डेकोरेशंस करते हैं और बहुत अच्छी बात है, हम लाइट्स को लगाते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होनी चाहिए। आमीन। यही हकीकी क्रिसमस है। आए अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करते हैं। खुदावंद से कहेंगे, या खुदावंद हमसे हम कलाम हो। यह भी क्रिसमस का गीत है। बैतलहम की चढ़नी में एक अज़ली नूर समाया है। कितनी खूबसूरत बात होगी कि आज हम गा सके कि हमारी जिंदगियों की चढ़नी में एक अज़ली नूर समाया है, खुदावंद यीशु मसीह। या खुदावंद, इस वक्त हम तेरी हुजूरी में आते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, और ऐ खुदावंद तेरी आवाज़ को सुनने के लिए खुदावंद आरज़ूमंद हैं। तेरी आवाज़ को सुनने के लिए खुदावंद तेरी हुजूरी में हम खुदावंद आजिज़ी के साथ वेट कर रहे हैं। हमसे बोल, हमसे हम कलाम हो खुदावंद। कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे दिल आज तेरे कलाम से मामूर हो सके खुदावंद, और तू ही तू नज़र आए, तेरा नाम ऊंचा हो, इज़्ज़त और जलाल पाए हमारी ज़िंदगियों से। और ऐ खुदावंद जहाँ बंजर ज़मीनें हैं वहाँ ऐ खुदावंद सिराबी का काम कर। जहाँ ऐ खुदावंद कमियाँ हैं, घाटियाँ हैं खुदावंद, उनको भर अपने कलाम से। ऐ खुदावंद तेरे सर्वेंट को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, जो तेरा कलाम हम तक डिलीवर करें। तू ऐ खुदावंद उनका मुंह बनना, और ऐ खुदावंद वो नहीं बल्कि उनके अंदर से तू होकर अपने लोगों से बोल। हम कलाम हो, तेरी आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं। बैतलहम की चरनी में एक असली नूर समाया है, खुशियों के नगमात सुनाने जग का शाफी आया है। बैतलहम की चरनी में। बैतलहम की चरनी में एक असली नूर समाया है, खुशियों के नगमात सुनाने जग का शाफी आया है। बैतलहम की चरनी में एक असली नूर समाया है, खुशियों के नगमात सुनाने जग का शाफी आया है। बैतलहम की चरनी में। दर्शन करने इस शाफी के खलकत सारी आती है।
درشن کرنے اس شافی کے خلقت ساری آتی ہے، جھوم اٹھی ہے وادی وادی، امن کی برکھا گاتی ہے، جھوم اٹھی ہے وادی وادی، امن کی برکھا گاتی ہے۔ خالق نے مخلوق کے دل میں پیار کا دیپ جلایا ہے، بیت الہم کی چرنی میں ایک ازلی نور سمایا ہے، خوشیوں کے نغمات سنانے جگ کا شافی آیا ہے۔ سب اندھیارے موسم گیت سناتا ہے، دور ہوئے ہیں سب اندھیارے موسم گیت سناتے ہیں، کچلے ہوئے تھے جو صدیوں سے وہ بھی جشن مناتے ہیں، ظلمت کے سب کام مٹانے امن کا بادل چھایا ہے، ظلمت کے سب کام مٹانے امن کا بادل چھایا ہے، بیت الہم کی چرنی میں ایک اصلی نور سمایا ہے، خوشیوں کے نغمات سنانے جگ کا شافی آیا ہے۔ یسوع سب کو اپنے پاس بلاتا ہے، ہاں پھیلائے یسوع سب کو اپنے پاس بلاتا ہے، دل کے دروازوں کو کھولو، دل میں وہ آنا چاہتا ہے، دل کے دروازوں کو کھولو، دل میں وہ آنا چاہتا ہے، اسی لیے تو عرش کا مالک انسان بن کے آیا ہے، اسی لیے تو عرش کا مالک انسان بن کے آیا ہے، بیت الہم کی چرنی میں ایک اصلی نور سمایا ہے، خوشیوں کے نغمات سنانے جگ کا شافی آیا ہے، جگ کا شافی آیا ہے، جگ کا شافی آیا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ ہمارا شافی، ہمارا منجی، ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں بچانے کے لیے
ہمیں نئی زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اے خداوند اس وقت ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو تو ہمیں دینے کو ہے۔ ہمارے روحانی کانوں کو، روحانی دلوں کو کھول تاکہ اس کلام کو ریسیو کر سکیں، صرف اسے اے خداوند سنے نہیں بلکہ اے خداوند اس پہ عمل کریں اور 100 گنا پھل لے کر آئیں، یسوع کے نام میں آمین۔ کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، یسوع کو دیکھوں۔ ہاللویا، خدا کی تعریف ہو اس قیمتی موقع کے لیے کہ اس کا قیمتی کلام ہم اس وقت سننے کو ہیں، اور خدا کی تمجید ہو، خدا ہمیں ایسے موقع دیتا ہے، خدا کا بہت شکر ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا، 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 ساری عزت، ساری تمجید، ساری بزرگی، ساری عظمت، ساری حشمت، سارا اقتدار، ساری شانیں، ساری قدرتیں جلال کے بادشاہ تیری ہی ہیں۔ آئی خداوند تیرا شکر ہو، ساری کائنات تیرے قدموں میں جھکتی ہے کیونکہ تو خدا ہے، اور آئی خداوند تو ہی اس لائق ہے کہ ہر کوئی تیرے سامنے جھکے اور تیری عزت کرے اور تیری بات مانے اور تجھے سجدے کرے۔ آئی خداوند اس وقت ہم تیری آواز کو سننے کے لیے موجود ہیں، فضل دے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، روح اور سچائی سے اس وقت تیرے کلام کو جو تو ہم سے بولے، آئی خداوند تیرے روح سے سیکھیں، سمجھیں، اور آئی خداوند تیرے ساتھ بہت پیارا رشتہ بنا لیں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح خدا ہے، الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کے سکونت کرتی ہے، اور یہی ہمارا عنوان ہے کہ یسوع مسیح خدا میں سے نکلا ہے، اس کا مصدر قدیم الایام سے ہے، وہ پیدا اس دنیا میں ایک بچے کی طرح آج سے 2025 سال پہلے ہوا، لیکن اس کی شخصیت، اس کا وجود وہ خدا کے طور پہ ہمیشہ سے ہے۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے اس کے متعلق، اس ٹاپک کے متعلق سیکھتے ہیں۔ تو ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم۔ تو خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے کہ آسمان پہ کوئی انسان خدا کے علاوہ کوئی خدا کے تخت تک نہیں پہنچا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا
سوا اس کے جو آسمان سے اترا۔ کون آسمان پہ چڑھا ہے؟ جو مردوں میں سے زندہ ہو کے آسمان پہ چلا گیا، وہ کون تھا؟ جو آیا ہی آسمان سے تھا۔ جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو دوبارہ گھر میں ہی واپس آتے ہیں۔ تو وہ جو آسمان سے اترا وہی دوبارہ آسمان پہ چڑھا، اور وہ کون ہے؟ وہ ابن آدم ہے۔ خداوند یسوع کے بہت سارے ٹائٹلز ہیں، ان میں سے ایک ٹائٹل ابن آدم ہے۔ تو لکھا ہوا ہے یہ کون ہے جو آسمان پہ چڑھ گیا زندہ ہونے کے بعد؟ یہ وہی ہے جو آسمان سے اترا، اور یہ وہی ہے جو ابن آدم کہلاتا ہے، جو زمین پہ ہوتے ہوئے بھی آسمان میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہے لیکن وہ آسمان میں ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ کہ جیسے خداوند ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا لنک آسمان سے ہے، آپ آسمانی ہو۔ خدا ہمیں بھی یہ کہتا ہے کہ ہم آسمانی مقاموں پہ بٹھائے گئے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے ہی آسمانی، وہ بے شک وہ زمین پہ چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا اختیار، اس کا گھر وہی ہے، آسمان ہے۔ خداوند کی تمجید ہو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کوئی عام نبی کی طرح کی اس کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ گھر کا مالک ہے، جو گھر میں سے آیا اور پھر گھر میں گیا۔ ہاللیلویہ۔ پھر یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 27ویں آیت میں بھی ہم یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یوحنا نے جواب میں کہا، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ کیونکہ یوحنا کے شاگرد اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ یوحنا، یسوع تو تیرے سے زیادہ شاگرد کر رہا ہے، لوگ تو زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں، زیادہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو یوحنا نے اپنے شاگردوں کو یہ بات بتائی، کہتا ہے یوحنا نے کہا کہ اس کو جو کچھ دیا گیا ہے اسے باپ نے دیا، آسمان سے اس کو ملا ہے، اور انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تو یوحنا اس بات کو جانتا تھا کہ یسوع مسیح کا رتبہ کیا ہے۔ یسوع مسیح اول درجے پہ ہے، اور وہ لوگوں کو بھی یہی بتاتا ہے کہ اسے جو کچھ ملا ہے آسمان سے ملا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کچھ نہیں پا سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یوحنا۔ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تو ہم خداوند کو مبارک کہتے ہیں کہ خداوند، ہمارا خداوند یسوع جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ خدا ہے، اور ہم اسے خدا کے طور پہ جانتے ہیں کیونکہ وہ خدا ہے۔ پھر یوحنا 3 باب اس کی 29 آیت، یہ یوحنا کے الفاظ ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ تو یوحنا اپنے شاگردوں کو اور بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہے کہ میں تو دلہے کا دوست ہوں۔ جو کلیسیا ہے، لوگ ہیں، وہ یسوع مسیح کی دلہن ہے، اور یسوع مسیح دلہا ہے۔ اور جیسے دلہا کے ساتھ جو کوئی اس کا کوئی خدمت گزار ساتھ ہوتا ہے، یا وہ لڑکے جو دلہے کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دلہے کی بات کو سنیں، اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو وہ اس کو پورا کریں۔ تو یوحنا اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں دلہے کے ساتھ کھڑا ہوا اس کا دوست ہوں، میں دلہے کی آواز سنتا ہوں، مجھے دلہے کی آواز سن کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو میں تو صرف دلہے کا دوست ہوں، دلہا تو یسوع ہے، اور دلہن یسوع کی ہے۔ تو لوگوں کا یسوع کے پاس جانا ہی واجب ہے، کیونکہ وہی اس بات کا حقدار ہے۔ یوحنا 3:29 میں ہم نے کیا پڑھا؟ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ تو آپ تصویر میں دیکھیں کہ خدا باپ کے ساتھ کون ہے؟ پرپل کلر میں وہ شبیہ دکھائی گئی ہے خداوند یسوع کی، کہ یسوع مسیح دلہا ہے۔ اس کے ساتھ سرخ رنگ میں ایک اور شبیہ ہے جو دوست کی ہے، وہ کون ہے؟
یوحنا ہے، اور یوحنا کہتا ہے کہ یسوع ہے جسے خدا نے دلہے کے طور پہ مقرر کیا ہے، اور مجھے اس کا خدمت گزار مقرر کر کے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمیں خدا کے کلام کا ایک اور حوالہ بھی یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح دلہا ہے، جس وہ کہانی جب خداوند نے بتائی کہ 5 عقل مند کنواریاں جو اس بات کی نشاندہی ہیں کہ یسوع مسیح کی دلہن ہے، تو 5 کنواریاں، کنواری کا مطلب کیا کہ جو صرف اپنے دلہے کے لیے پاک دامن ہے، جس نے اپنے آپ کو دنیا میں نہیں پھنسایا، جس نے اپنے آپ کو اپنا رشتہ ناتا شیطان سے نہیں جوڑا ہوا، وہ پاک ہے، وہ پیور ہے، اور وہ دلہے کے لیے اپنے آپ کو اس نے الگ رکھا ہوا ہے۔ اب اس دلہن میں کون کون شامل ہے؟ بچے شامل ہیں جو یسوع کو پیار کرتے ہیں، اس میں لڑکے شامل ہیں، لڑکیاں شامل ہیں، مرد، عورتیں، بزرگ، سبھی جو یعنی آدمی عورت جو خدا سے پیار کرتے ہیں، سب اس کی دلہن ہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ پھر یوحنا اپنی بات کو جاری رکھتا ہے اور آگے یوحنا 3 باب، یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 30 آیت میں وہ کہتا ہے ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ تو یہ یوحنا کی خواہش ہے، اور جو کوئی یسوع مسیح کو جان لیتا ہے وہ یسوع کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اور اس میں ہم ایک بہت اہم بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا میں اچھا انتظام رکھنے کے لیے بہت سارے رشتے بنائے ہیں، جیسے بچوں کا اور ماں باپ کا رشتہ، جیسے استاد کا اور شاگرد کا رشتہ۔ اور خداوند نے یہ رشتے کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ ایک رشتہ دوسرے کا حق ادا کرے، بچہ ماں باپ کا حق ادا کرے، ماں باپ بچے کا حق ادا کریں، استاد جو ہے وہ شاگرد کا حق ادا کرے، شاگرد استاد کا حق ادا کرے۔ تو کوئی بھی ایک دوسرے کو پش نہ کرے کہ اس کو ہٹا کے نیچے گرا کے اس کی جگہ لے لے۔ بچہ ماں باپ کی عزت کو رد کرتے ہوئے ماں باپ کی جگہ لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پوزیشن کو کم کر دیا۔ اگر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ماسٹر کی جگہ اس کو دھکا دے کے اس کی جگہ پہ خود آنا چاہے، اس کو کہے کہ نہیں تیری کوئی عزت نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سنی جانی چاہیے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی ہی عزت کو ختم کر رہا ہے۔ لیکن یوحنا نے کیا کہا ہے؟ یوحنا نے بہت عقل مندی کی بات بولی، اور جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی اس کے بچے ہیں، جو روح کی آواز سنتے ہیں، جو روح کے وسیلے سے جسم کے کاموں کو نیست کرتے ہیں۔ جسم کیا کہتا ہے؟ میں، لیکن روح کیا کہتا ہے؟ روح کے وسیلے سے ہم جسم کے کاموں کو نیست کرتے ہیں۔ جیسے یوحنا نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، اور ضرور ہے کہ آج کے وقت میں ہم جھک جائیں، صلیب اٹھا لیں، خدا کے حکموں کو اپنے اوپر لے لیں، اس کا جوا اپنے اوپر اٹھا لیں، اس سے سیکھیں۔ وہ حلیم ہے، وہ دل کا فروتن ہے، ہماری جانیں اس سے آرام پاتی ہیں۔ تو ہر ایک جو دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق ہے، کیونکہ ہر ایک مخلوق ہے، یوحنا مخلوق ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ خالق ہے، یسوع تو خالق ہے، اور ضرور ہے کہ وہ خالق وہی عزت پائے، وہی بڑھے، اور میں اس کے تابع رہوں۔ خدا کی تعریف ہو کہ خداوند کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ہی اس لائق ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر بڑھاؤ، پھر ہی ہماری زندگی میں کامیابی ہے، خوشی ہے اور سکون ہے۔ پھر یوحنا 3 باب اس کی 31 آیت۔ پھر یہ یوحنا یہ بات کہہ رہا ہے جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ تو یہاں پر دو طرح کی بادشاہتوں کا ذکر ہے، ایک زمین کی بادشاہت ہے، ایک آسمان کی بادشاہت ہے۔ یہاں ہم کہہ دیں ایک اندھیرے کی بادشاہت ہے، ایک روشنی کی بادشاہت ہے۔ تو جو روشنی کی بادشاہت کا بادشاہ ہے وہ خداوند یسوع ہے۔ وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ آسمان سے آیا ہے، اور وہ سب سے اوپر ہے۔ اور اس لیے وہ جب آسمان سے زمین پہ آیا تو کون سی باتیں بولتا ہے؟ آسمانی باتیں بولتا ہے۔
تو جو فقی فریسی ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت خدا کی مخالفت میں کھڑا کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ اندھیرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو جو زمین کے ہیں چونکہ وہ آسمانی باتوں کو نہیں جانتے، وہ زمین کے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، اور انہوں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ خداوند یسوع مسیح آسمانی ہے لیکن انہوں نے صرف آسمانی کی مخالفت کی ہے. تو یوحنا جو ہے وہ یہ بات جانتا ہے، کہتا ہے کہ یسوع آسمانی ہے. اب یہ فقی فریسی جو ہیں ان کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں وہ زمینی باتیں نکل رہی ہیں، کیونکہ وہ زمین سے ہیں، وہ زمین ہی کی باتیں کہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح آسمانی ہے اور وہ آسمانی باتیں کہتا ہے. کیوں یسوع کی مخالفت میں کیوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ آسمانی باتوں کو سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، آسمانی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں، اور آسمانی باتوں کو غلط کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن خدا باپ سے، خدا بیٹے سے، خدا پاک روح سے سب کچھ ممکن ہے. جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ یہ دکھاتا ہے کہ میں موجود ہوں، اور جلتی جھاڑی جو ہے وہ بھسم نہیں ہوتی ہے، جل رہی ہے لیکن بھسم نہیں ہوتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی. یہ انسانی عقل سے کوئی انسان، زمینی انسان ایسا کر نہیں سکتا، لیکن وہ جو آسمانی ہے، جو خدا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کے لیے یوحنا کیا بات کہہ رہا ہے کہ وہ آسمانی ہے، اس لیے وہ آسمانی باتیں بولتا ہے، اور جو زمین کے ہیں فقی فریسی وہ زمینی باتیں بولتے ہیں. ہاللیلویا. اور ہمارا عنوان کیا ہے؟ ہم کس عنوان کے تحت آج کا کلام سیکھ رہے ہیں؟ مسیح الہ ہے. مسیح الوہیت کی ساری معموری سے معمور ہے. ساری معموری الوہیت کی ساری معموری مسیح یسوع میں مجسم ہو کے سکونت کرتی ہے. پھر یوحنا 3 باب اس کی 32 آیت کو دیکھیں. یہاں لکھا ہوا ہے، جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اس کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا. تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ کون سی بات بولی؟ جو اس نے آسمان سے دیکھی ہے، جو اس نے آسمان سے سنی ہے. اور یہ ہمارے سامنے جو ایک اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ جو تصویر ہے وہ اس وقت کی ہے جب یسوع مسیح 12 سال کے ہیں اور ہیکل میں گئے ہیں عید کے وقت میں، اور خداوند یسوع مسیح جو وہاں پہ بزرگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا کلام سنا رہے ہیں. کیونکہ وہ خدا سے بھرا ہوا ہے، وہ خدا کی باتوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ خدا کی باتوں کو لے کے زمین کے اوپر آیا ہے. لیکن جو زمینی ہیں، جب تک وہ زمینی ذہن کے ساتھ خداوند کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نہیں سمجھ سکیں گے. جب وہ خدا کی مدد سے یسوع مسیح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور خداوند کو خدا سے درخواست کریں. آج بھی وہ سب لوگ جو یسوع مسیح پہ شک کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں یسوع مسیح خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو سوچتے ہیں کہ وہ تو انسان ہے، وہ تو دوسرے پروفٹس بھی آئے، یہ بھی آیا، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. لیکن اگر نہیں سمجھ آتی اس بات کی، اس بات پہ یقین نہیں آتا، خدا سے کہیں خدا میں اپنی سمجھ کے مطابق تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن میں تیری سمجھ سے تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے یہی بات کہی تھی کہ تم سامری اس کی عبادت کرتے ہو جسے تم نہیں جانتے، لیکن ہم یہودی اس کی عبادت کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. اگر آپ جو اس وقت سن رہے ہیں خدا کا کلام، اگر آپ کے دل میں اس بات کے لیے کسی طرح کا شک ہے کہ کیا یسوع خدا ہے، تو آج وقت ہے. جب ہم عدالت میں کھڑے ہوں گے تو پھر موقع ختم ہو جائے گا. پھر خدا ہمیں کہے گا اچھا تو نے اس وقت کلام کی یہ بات سنی تھی، کلام میں سے یہ بات تو نے اس پروگرام کے ذریعے سنی، کسی اور طریقے سے سنی، لیکن تو نے اس کے اوپر دھیان کیوں نہیں دیا، تو میرا متلاشی کیوں نہیں بنا، تو نے سچائی کی تلاش کیوں نہیں کی. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کی مرضی کو جان لیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی مرضی پہ عمل نہیں کرتا، وہ زیادہ مار کھائے گا. اگر آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ مسیح خدا کا کلمہ ہے، مسیح خدا ہے، تو اس کی تلاش کریں، اس سچائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور آپ ڈھونڈیں گے کیسے؟ خدا کے حضور میں جا کے خدا سے کہیں کہ خدا تو مجھ پہ سچائی کو ظاہر کر کہ تو خدا ہے.
تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک اور تصویر ہے اس کے ساتھ ہی، جہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یسوع کہاں سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ یسوع کون ہے؟ یسوع خدا سے مامور ہے، پھر اور وہ خدا ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یوحنا 3:32 کہ جو کچھ یسوع مسیح نے دیکھا، جو کچھ اس نے آسمان پہ سنا، وہی اس نے زمین پہ آ کے اسی کی گواہی دی ہے۔ لیکن آگے ایک اور بات لکھی، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ تو جتنوں کو خدا نے نجات کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، انہوں نے سمجھا، جانا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس سمجھ کے متحد نہیں کرنا چاہا، انہوں نے نہیں سمجھا اور نہیں جانا، اور خدا کے تابع نہیں ہوئے۔ پھر ہم اس وقت ہم یوحنا کی انجیل کو ہی ترتیب سے آگے چلا رہے ہیں۔ اس کے مختلف ابواب میں سے میں نے کچھ آیتیں لی ہیں جو خداوند کی الوہیت کو ظاہر کرتی ہیں، اگرچہ اور بہت ساری آیات یوحنا میں ہی، اگر ہم یوحنا کے ابواب کو ایسے ترتیب سے ہی چلاتے جائیں تو بہت ساری آیات ہیں جو یہی بیان کرتی ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ لیکن ان میں سے میں نے چند ایک آیتیں ہیں جو لی ہیں، اور اس وقت یوحنا 5 اس کی 16 آیت کو دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ تو یہودی یسوع مسیح کو کیوں ستا رہے تھے؟ کیونکہ وہ خدا کی سمجھ سے کلام کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایک ہی سوچ ہے کہ سبت کے دن کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن سبت کے دن خداوند نے کیا کہا ہے کہ تم میرے ساتھ فیلوشپ کرو، میرے کاموں کو کرو۔ اب خدا کے گھر میں جانا، خدا کی عبادت کرنا، ابلیس کے کاموں کو مٹانا، یسوع مسیح یہی کرتے تھے۔ یسوع مسیح پریچ کرتے تھے، یسوع مسیح لوگوں کو شفا دیتے تھے، یسوع مسیح بدروہیں نکالتے تھے۔ تو یہ سارا وہ کام ہے جو سبت کے دن ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو آزاد ہونا چاہیے تھا۔ لیکن فقی فریسی اپنی سمجھ سے اس کو بھی ان کاموں میں شامل کر رہے ہیں جن سے خدا نے منع کیا ہے۔ خدا نے یہ بات کہی ہے کہ اس دن تم میرے کام کرو، اس دن تم میری عبادت کرو۔ تو شیطان کو نکالنا، بدروہوں کو نکالنا، بیماروں کو شفا دینا، یہ کام کس کا ہے؟ یہ خدا کا ہے۔ کوئی انسان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جو فقی فریسی تھے وہ اس کام کو اس کیٹیگری میں لے کے جا رہے ہیں جو وہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی کاموں میں سے ہی کام ہے اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن خدا نے ہمیں یہ بات کہی ہے، جیسے خدا کے کلام میں یہ حکم ہے سبت کے متعلق کہ تو سبت کے دن نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں میں تیرے گھر کے اندر ہو، سارے کے سارے عبادت کریں۔ تو شیطان کو نکالنا اور خدا کی بادشاہت کو اونچا کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ اور پھر آگے 17ویں آیت میں یسوع مسیح ان کو کیا جواب دے رہے ہیں جب وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ یسوع نے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے، میرا باپ سبت کو کام کرتا ہے۔ اب سبت کے دن خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تو یہ کیا ہوا ہے؟ شیطان جو سوچ رہا تھا کہ میں نے تو یسوع مسیح کو مار دیا، میں نے تو اسے قبر میں رکھ دیا، لیکن سبت سے اگلے دن جو سنڈے کا دن ہے خداوند یسوع مسیح جی اٹھے۔ تو یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اس دن ہم اب عبادت کرتے ہیں، سنڈے والے دن عبادت کرتے ہیں۔ جو سبت ہے وہ سیٹرڈے کا دن ہے، ہم سنڈے کو عبادت کرتے ہیں۔ تو سنڈے کو جب ہم عبادت گاہ میں جاتے ہیں، خدا آج بھی یہی کام کرتا ہے۔ خداوند سنڈے کو چرچ کے اندر لوگوں کو ڈپریشن سے آزاد کرتا ہے اور ان کے اندر خوشیاں بھرتا ہے۔ تو خدا کی حضوری میں آ کے خدا اپنے لوگوں کے لیے یہی کام کر رہا ہوتا تھا۔ جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے تو وہ اپنے دکھوں سے آزاد ہوتے تھے، وہ اداسیوں سے آزاد ہوتے تھے، وہ بیماریوں سے آزاد ہوتے تھے، وہ بدروہوں سے آزاد ہوتے تھے۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ تو ان آیات میں ہم ایک رشتہ جو یسوع مسیح کا باپ کے ساتھ ہے وہ ہم بار بار
اس کو یسوع مسیح کی زبان سے سنتے ہیں. اور رشتہ بھی اور یسوع اور خدا کی نیچر کا ایک ہونا وہ بھی ہم ان آیات میں سیکھتے ہیں. پھر یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 18ویں آیت کو دیکھیں گے ہم. یہاں لکھا ہوا ہے اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے. تو چونکہ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں ایک آیت پڑھی تھی کہ جو زمینی ہیں وہ زمینی باتیں کرتے ہیں. اب زمین چونکہ یہودی اور فقی فریسی وہ زمینی سوچ والے لوگ تھے، اب وہ سوچنے لگے کہ یسوع کو تو مار ہی دینا چاہیے، یسوع کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو سبت کے دن کام بھی کرتا ہے، یہ سبت کے دن لوگوں کو شفا بھی دیتا ہے. اور یہ ایک تو اس میں ہم نے یہ غلطی پائی ہے کہ یہ سبت کے دن کام کرتا ہے. پھر یہ ہم غلطی اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کو خاص طور پہ اپنا ایک رشتے کے ساتھ بلاتا ہے، وہ تو اسے باپ کہہ کے بلاتا ہے. پھر تیسری بات کہ وہ تو اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے، اس کو تو مار دینا چاہیے. تو اب وہ یہ نظارے ان کی آنکھوں سے چھپے ہوئے تھے جو آسمان پہ یسوع مسیح کا مقام ہے، جو وہ ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، نہیں جانتے تھے اور اپنی روحانی آنکھوں کو کھولنا چاہتے نہیں تھے. ان کی آنکھیں سچائی کو سمجھنے کے لیے بند تھیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ مکاشفہ 5 باب 12ویں آیت کی تصویر ہے، جہاں پہ جو آسمانی مخلوق ہے وہ برے کی تمجید کر رہی ہے. چاروں جاندار بزرگ وہ برے کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہم برے کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ خدا باپ تخت پہ ہے اور برا تخت پہ ہے، اور خدا کے باکرو جو ہے وہ 7 چراغوں کی طرح اس کے تخت کے سامنے 7 آگ کے چراغ جل رہے ہیں. تو یسوع مسیح کہاں کا ہے؟ وہ آسمان کا ہے، اور چونکہ وہ آسمانی ہے اسی لیے وہ بتاتا ہے کہ ہاں وہ میرا باپ ہے جس کی میں بات بتا رہا ہوں، جس کے میں کام کر رہا ہوں. ہاں میں خدا ہوں، ہاں میں سبت کے دن وہی کام کرتا ہوں جس کو کرنے کے لیے میں زمین کے اوپر آیا ہوں. خدا کی تمجید ہو. پھر ہم یوحنا 5 باب اس کی 21 آیت کو دیکھتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ یوحنا 5 باب 21 آیت میں کہ جو باپ کام کرتا ہے وہی میں کرتا ہوں، جو باپ سوچتا ہے وہی میں سوچتا ہوں، جو وہ کرتا ہے وہی میں کرتا ہوں. باپ کیا کرتا ہے؟ یہاں پہ جو اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ باپ کیا کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. میں زمین کے اوپر میں اس کے کام کو انجام دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اور باپ کیا کر رہا ہے؟ مردوں کو زندہ کر رہا ہے. بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. پھر دوسری بات کہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا کام کس کو دیا ہوا ہے؟ بیٹے کو دیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں، ایک یائر کی بیٹی کا زندہ ہونا. تو خدا باپ کی بھی یہی مرضی تھی کہ بیٹے کے وسیلے سے باپ کا جلال ظاہر ہو، اور بیٹے کے وسیلے سے مردہ زندہ ہو اور باپ کو جلال ملے. اور باپ کا کام اور بیٹے کا کام سیم ہے، ایک ہی ہے، ان کی سوچ ایک ہے، ان کا کام ایک ہے. پھر یہاں پہ آپ دوسری تصویر جو دیکھ رہے ہیں اس عورت کی ہے جو زنا میں پکڑی گئی تھی. اور جیسے کہ ہم نے یہاں اوپر آیت میں پڑھا کہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا کام کس کے سپرد کیا ہے؟ بیٹے کے. اور یہاں پہ بیٹے نے کیا عدالت میں کیا فیصلہ کیا ہے کہ اس مجرم کو ابھی سزا نہ دی جائے، ابھی اس کی زندگی اس کی زندگی کا جو پیالہ ہے اس کو بھرنے کے لیے اس کو اور ٹائم دیا جائے. اور یسوع نے کہا تھا اس کو کہ اب گناہ نہیں کرنا تو نے،
تجھ پہ کیا کسی نے الزام نہیں لگایا، میں بھی نہیں تجھ پہ الزام نہیں لگاتا، بس اب تو گناہ نہ کرنا۔ یہی خدا کا پیار ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کرتے رہیں، بلکہ یہ کہ وہ موقع دیتا ہے کہ ہم آئندہ کو گناہ نہ کریں، کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اگر خداوند اس کے لیے یہ مقرر کر دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو پتھر مار کے مار دیا جائے، تو کیا ہونا تھا کہ اس نے ہیل میں چلے جانا تھا۔ وہ اس کو پتھر مارے جاتے، مر جاتی، اور وہ اپنے گناہ کی حالت میں وہ دوزخ میں جاتی ہے۔ لیکن خداوند اس لیے آئے تاکہ سب نجات پائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ تو اس کی عدالت جو ہے وہ بھی محبت سے بھری ہوئی عدالت ہے، رحم سے بھری ہوئی عدالت ہے، صبر سے بھری ہوئی عدالت ہے، اور ہمیں وہ وقت دیتا ہے، اپنا فضل دیتا ہے تاکہ ہم ابدی زندگی کے وارث ہوں۔ تو یوحنا 5:21 میں باپ نے بیٹے کو کیا اختیار دیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے کا، عدالت کرنے کا۔ پھر عدالت ہی کے بارے میں ہم اس بات کو آگے جاری رکھتے ہیں یوحنا 5:23 میں، کہ عدالت کرنے کا کام کیوں بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے یوحنا 5:23، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ تو خدا باپ نے بیٹے کو عدالت کرنے کا اختیار دیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں۔ تو یہ چاہت کس کی ہے کہ ہر کوئی بیٹے کی عزت کرے؟ باپ کی چاہت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بیٹے کی عزت کی جائے جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی جسے اس نے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا۔ یہاں پہ پھر ہم یہی جو خداوند نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو پتھر نہ مارا جائے، اس فیصلے کی تصویر کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے پتھر اٹھائے تھے تاکہ اسے مار دیا جائے، لیکن فیصلہ کس کا کامیاب ہوا؟ کیا وہ بہت زیادہ بھیڑ جو چاہتی تھی کہ مار دیا جائے، اس کا فیصلہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ یسوع کا فیصلہ، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں۔ اور جو فیصلے ابلیس کے ہیں وہ کیا فیصلے ہیں؟ کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، مگر میں اس لیے آیا تھا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ زندگی پائیں۔ یسوع مسیح اس لیے آئے تاکہ جو لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، جو اندھیرے میں ہیں، وہ اندھیرے میں سے باہر نکلیں، جو قید خانے میں ہیں وہ قید خانے سے باہر نکلیں اور وہ بچ جائیں، وہ ابدی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ تو باپ کی مرضی ہے کہ سب بیٹے کی عزت کریں، اور جب بیٹے کی عزت کریں گے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کس کی عزت کی ہے؟ باپ کی عزت کی ہے، کیونکہ باپ نے بیٹے کو زمین کے اوپر بھیجا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم یوحنا 6 باب اس کی 27 آیت کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ فانی خوراک جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ ہم کھانا کھاتے ہیں پھر بس ختم ہو جاتی ہے، پھر ہمیں بھوک لگتی ہے، پھر ہمیں بھوک لگتی ہے، یعنی ہمارا جسم جو ہے فانی ہے۔ فانی جسم کے لیے جو خوراک ہے وہ بھی فانی خوراک ہے، اور ہمارے جسم کے اندر روح رہتی ہے جو اصل مالک ہے جسم کی۔ جو روح ہے وہ اصل مالک ہے، اور اس کی خوراک جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ اس سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ زمین پہ رہنے کے لیے جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمیں پانی بھی چاہیے، ہمیں کھانا بھی چاہیے، پھر ہم اس بات کو کیسے سمجھیں کہ جو خداوند نے کہا کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو۔
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ خداوند نے کہا اگر تم ساری دنیا کو حاصل کر لو، یعنی کہ اپنی خوراک کے لیے پیسہ حاصل کر لو، ان چیزوں میں ہی بس رہ جاؤ، اگر تم ساری دنیا کو حاصل کر لو اور اپنی جان کا نقصان اٹھاؤ تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تو اگر ہم فانی خوراک کے لیے 5 روٹیاں 2 مچھلیوں سے یسوع مسیح نے لوگوں کو سیر کیا، اگلے وقت میں پھر وہ یسوع کے پیچھے گئے تاکہ ہمیں کھانا ملے، لیکن یہاں پہ یسوع نے کہا کہ میں نے تمہیں کھانا کھلایا اس لیے تم میرے پیچھے آئے ہو، لیکن تم میرے پیچھے اس لیے آؤ تاکہ تم میرے سے روح کا کھانا کھاؤ۔ اگر تم میرے پیچھے اس لیے آتے ہو کہ چلو ہمیں ایک دفعہ کھانا ملا تھا اگلی دفعہ بھی کھانا ملے گا، لیکن اس سوچ کے ساتھ اگر تم آتے ہو تو وہ جو خوراک جسم کو ملے گی وہ تھوڑی دیر کے لیے، وہ تمہیں ابدی زندگی میں داخل نہیں کرے گی، اور لیکن تم اس خوراک کی تلاش کرو جو فنا نہیں ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہمارے سامنے یہاں پہ ایک تصویر ہے کہ ایک فانی خوراک ہے جسے ہوا نے بہکاوے میں آ کے اسے لے لیا، اسے کھا لیا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ تو حالانکہ خدا نے سارا باغ انہیں دیا تھا کہ وہ باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن جو چیز خدا منع کرتا ہے اگر ہم اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس سے اپنی بھوک پیاس ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ فانی ہے اور وہ خدا کی مخالفت میں کھڑی ہے۔ اس وقت وہ ہمیں فنا کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھل جو اس نے کھا لیا، ہوا نے کھایا، ہمیں اس کے اثرات ساری دنیا کے اوپر نظر آتے ہیں، اور جب سے ایسا ہوا، جب سے نافرمانی ہوئی، اس کے بعد سے اب تک یہ دنیا کے اوپر یہ اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے گناہ نے دنیا کو جکڑ لیا، کیسے دشمن کو ناپاک تاثیروں کو موقع ملا کہ وہ لوگوں کو تڑپا کے مارنا شروع کریں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خاص طور پہ اگر ہم اس نظریے سے لیں کہ وہ خوراک جو خدا کی خوشی کو ہمارے سے ہٹا دے، جس میں خدا کی ذات شامل نہ ہو، اگر ہم اسی خوراک کی طرف دھیان دیتے ہیں اور خدا کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں تو وہ خوراک تھوڑی دیر کے لیے ہے، وہ خوراک ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو دوسری طرف ہم ایک اور خوراک دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہے، اور یسوع مسیح نے جو روٹی لی تھی اور توڑی تھی، یسوع نے کہا تھا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میرا بدن صلیب کے اوپر توڑا جائے گا، میں اپنا بدن توڑے جانے کے لیے تمہیں دے دوں گا، اور میرا بدن جو ہے وہ کھاؤ۔ یعنی ہم یسوع مسیح کے بدن کو کیسے کھاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی سوچوں کو اپنے اندر لے لو، یسوع مسیح کی سوچوں کو کھا لو، یسوع مسیح کی جو یسوع مسیح کی عادتیں ہیں، عمل ہیں، ان کو اپنے اندر لے لو۔ اگر ہم ان کو لے لیتے ہیں، ہم ان کو کھاتے ہیں تو اس سے ہماری سوچیں قوت پاتی ہیں، اور ہمارا جو روحانی عمل ہے وہ قوت پاتا ہے، اور ہمارا روحانی بدن جو کیونکہ ہم گناہ کی وجہ سے ایک دفعہ مر چکے تھے، تو خدا نے آ کے ہمیں زندہ کیا، یسوع مسیح نے ہمیں اپنی سوچیں دی، اپنے خیال دیے، اپنا لہو دیا، اپنا کلام دیا، اس کی وجہ سے اس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ اب اس نئے سرے سے پیدا ہوئے جسم کو روح کی خوراک کی ضرورت ہے، اس خالص روحانی دودھ کی ضرورت ہے، اس کے مشتاق رہنے کی ضرورت ہے جس کے وسیلے سے ہم بڑھتے جائیں گے، یعنی کہ خدا کا کلام۔ تو اگر ہم فانی خوراک کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ روح کی خوراک کو نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ اس چیز سے خدا نے کہا بچو۔ اور خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آسمانی خوراک ہے، جو ابدی رہنے والی خوراک ہے، وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، وہ میری ذات ہے، مجھے اپنے اندر لے لو۔ تو یوحنا 6 باب 27 آیت میں کیا لکھا ہے؟
فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو۔ فانی خوراک اس وقت ہوا کو کیا لگی کہ یہ تو آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ تو بہت مزیدار لگ رہی ہے، یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ عقل بخشنے کے لیے بھی بہت خوب ہے۔ اور جو کچھ خدا نے انہیں ساری چیزیں دی ہوئی تھیں، ان کی صحت کے لیے دی ہوئی تھیں، ان کی عقل کے لیے دی ہوئی تھیں، کیونکہ عقل کیا ہے؟ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ لیکن خدا کے خوف کو ہٹا کے کچھ ایسے کام کرنا، کچھ ایسے یہ خوراک کھانا جس میں خدا نے منع کیا تھا، جس کو کھانے سے منع کیا تھا، اس سے ان کی عقل ختم ہو گئی، اس سے ان کی صحت ختم ہو گئی، اس سے ان کی خوشیاں ختم ہو گئیں، اس سے ان کی ترقیاں ختم ہو گئیں، اس سے ان کا خدا کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا۔ تو جب ایک انسان جسم کی خواہشوں میں، آنکھوں کی خواہشوں میں، زندگی کی شیخی میں، بس اسی میں ہی الجھ کے رہ جاتا ہے، تو وہ خدا کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے اور اس کی زندگی اس فانی خوراک کے ساتھ فنا ہوتی ہے۔ تو یسوع نے کہا تھا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، لیکن اس میں خدا کی سمجھ کو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا تھا کہ تو زمین کو جوتنا، تو زمین کو جوتے گا، وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، اور کیونکہ یہ ایک انسان کی سزا تھی کہ وہ تیرے لیے، جب تو نے مجھے ترک کیا ہے تو زمین جو ہے وہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گی۔ لیکن خدا نے انسان کو کام کاج کے لیے پیدا کیا کہ وہ کام کاج کرے، اپنے خاندان کو پالے۔ خدا اس چیز سے نہیں کہتا کہ تم کام نہ کرو یا اپنے خاندان کو نہ پالو، لیکن اس کے ساتھ خداوند کیا کہتا ہے؟ ایک آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا تجھے کام کاج کرنے کی، محنت کرنے کی، جاب کرنے کی اور کمائی کرنے کی اس لیے قوت دیتا تاکہ تم خدا کی عبادت کرو، تاکہ تم خدا کے ساتھ جڑو، تاکہ ہمارے جسم کی ضرورت پوری ہو، اور ہم جسم کی ضرورت پوری کرتے ہوئے، اپنے جسم کو قوت دیتے ہوئے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوں۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسی خوراک جس میں خدا کی رضامندی نہ ہو، اس کے پیچھے نہ بھاگتے رہو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے اس کے پیچھے بھاگو، جسے ابن آدم تمہیں دے گا۔ ابن آدم تمہیں ابدی زندگی دیتا ہے، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ تو جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہنے والی خوراک ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، اور اس پہ کس نے مہر کی ہے؟ باپ نے مہر کی ہے۔ تو ہم ان تمام آیات میں، ہر آیت میں یہی بات سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کو خدا نے اپروو کیا ہے، وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، اور وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ الوہیت کی معموری سے معمور ہو کے، یعنی کہ خدا جسم میں اترا ہے اور دنیا میں اترا ہے، اور اس کا نام یسوع ہے۔ تو لکھا ہوا ہے خدا نے اس پہ مہر کی ہے، اپنے بیٹے پہ مہر کی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے، اسے کھاؤ۔ پھر آگے یوحنا 6 باب 33 آیت دیکھیں، یہاں لکھا ہے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ تو یسوع مسیح وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری تاکہ دنیا کو زندگی بخشے، کیونکہ دنیا نے ایک ایسی خوراک کھا لی تھی عدن میں جس سے وہ مر گئی تھی، لیکن اب آسمان سے روٹی اتری ہے، یسوع اترا ہے تاکہ وہ دنیا کو زندہ کر دے۔ جو کوئی اس روٹی کو کھا لے گا، جو اس کی سوچوں کو، جو اس کے خیالوں کو، جو اس کی باتوں کو لے لے گا، اس کو اپنے اندر لے لے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے 2 تصویریں ہیں جو ہمیں اور اس کو اچھا ایکسپلین کر سکتی ہیں۔ ایک تو مریم اور مرتھا کا واقعہ، جب مریم یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے اور مرتھا کام کر رہی ہے، یعنی مرتھا ایک کام کر رہی ہے، فانی خوراک کی پریپریشن کر رہی ہے، اور جو مریم ہے وہ یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کے ابدی زندگی کی روٹی کو کھا رہی ہے، وہ اپنے اندر لے رہی ہے۔ تو اس وقت خداوند نے مرتھا سے کہا تھا کہ مرتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے،
لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ تو پھر ہم اسی بات کو دوبارہ ہم نے سیکھا کہ فانی خوراک کا انتظام اس وقت کرنا جب خداوند یسوع مسیح موجود ہے، خداوند یسوع باتیں کر رہے ہیں، جب یسوع مسیح زندگی کی روٹی کو بانٹ رہے ہیں، جب وہ زندگی کی روٹی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے زندگی کی روٹی کو کھانے کا، تو پھر دوسرے کاموں کو سٹاپ کر دو۔ وہ فانی خوراک کی تیاری اس کی طرف دھیان دینا ابھی ختم کر دو، کیونکہ جب یسوع مسیح روٹی دے رہا ہو اور ہم پھر بھی دوسری چیز میں لگے ہوں، کوئی ان چیزوں کی توگدو میں، دنیا کی چیزوں کی توگدو میں، اور ہم سوچ رہے ہوں کہ اچھا یہ میٹنگ ختم ہوئے گی پھر سب نے کھانا کھانا ہے، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، وہ بھی تو بہت ضروری ہے۔ لیکن خداوند نے کیا بات بتائی کہ جب میں آ گیا ہوں، جب میں تمہیں روٹی دے رہا ہوں تو پھر دوسری چیزوں کو ابھی رہنے دو۔ اور جب ان کا کون سا ٹائم ہے؟ عبادت سے پہلے کا ٹائم ہے کہ ہم اس سے پہلے ان کو ختم کر لیں۔ اگر وہ سارا کام ختم نہیں ہوا تو پھر جو باقی رہ گیا ہے اس میں خداوند یسوع مسیح مددگار ہے، وہ اس کو پتہ ہے اس نے کیسے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ لیکن جب خدا کا ٹائم آ گیا تو خدا کی حضوری میں بیٹھو۔ پھر ہم دوسری طرف تصویر دیکھ رہے ہیں، جب خداوند کے شاگرد، ہمیں پتہ چلتا ہے دو بھائی یوحنا اور یعقوب یوحنا دونوں بھائی، اور پطرس اندریاس دونوں بھائی، خداوند نے یسوع مسیح نے جھیل کے کنارے جاتے ہوئے ان بھائیوں کو بلایا تھا اور انہیں کہا تھا میرے پیچھے ہو لو۔ اب اس وقت وہ فانی خوراک کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ وہ مچھلیاں پکڑیں گے، بیچیں گے، اپنے گھر کی ضرورت پوری کریں گے۔ اب جب تک یسوع نے ان کو نہیں بلایا تھا وہ یہ کام کرتے تھے، خدا ان کی کمائی میں برکت دیتا تھا، وہ اپنے خاندان کو پال رہے تھے۔ لیکن جب خداوند نے ان کو کال کیا ہے، خداوند نے کہا میرے پیچھے ہو لو، تو اب وہ والی جو سب چیز کی کو پورا کرنا ہے وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ جب شاگرد یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے تھے، وہ اپنا کام کاج انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو وہ خداوند کے کہنے سے انہوں نے چھوڑا تھا۔ جب خداوند کے کہنے سے چھوڑا، اور اگر وہ خداوند ان کو کہتے ہیں میرے پیچھے ہو لو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پھر ہمارے گھر کے خرچے کیسے پورے ہوئیں گے، تو وہ پھر وہ بات ہو جائے گی کہ آپ فانی خوراک کے پیچھے تو جا رہے ہو لیکن خداوند کی بات کو آپ نے اگنور کیا ہے، پھر اس فانی خوراک کی کو لینے میں بھی کامیابی نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خداوند ہر طور پہ برکت دیں، تو اگر ہم خدا کے پیچھے اس کی رضامندی کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو ہماری ہر طرح کی ضرورت اس میں سے ہو کے پوری ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں بھی ہمیں یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے تاکہ مردہ دنیا کو زندہ کر دے، وہ دنیا اسے کھائے اور اس روٹی کے وسیلے سے زندہ ہو جائے۔ پھر یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور 41 آیت میں یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ تو جیسے کہ ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو دنیاوی ذہن ہے، جو زمینی ذہن ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع نہ کر دیں اور خدا کو سمجھنے کے لیے خدا کی مدد نہ لے تو اور خدا کے خلاف اپنے آپ کو اونچا کریں، خدا کو سمجھنے میں رکاوٹ بنے، تو وہ پھر ایسی ہی بات کریں گے، وہ بڑبڑائیں گے۔ اور یہودی لوگ اس وقت بڑبڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں، میں روٹی ہوں، میں زندگی دوں گا۔ لیکن جو کوئی بھی خدا کے کلام کو سنتا ہے، جو بھی خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، جو بھی اس کا گوشت کھاتا ہے، جو بھی اس کا خون پیتا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند نے کہا تھا جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ تو آج بھی ہم
جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اور عشائر بانی کو لیتے ہیں تو ہمارے اندر یسوع مسیح کی، چونکہ ہم نے یسوع کا حکم مانا ہے، یسوع مسیح نے بتایا کہ مجھے کیسے اپنے اندر لوگے، اب میری باتوں کو اپنی سوچوں کے اندر لے لو، اور وہی سوچیں تمہارے منہ سے ادا ہوں اور تمہارے عمل سے ادا ہوں، اور اس طرح سے تم یہ دکھاؤ گے کہ تم نے زندگی کی روٹی کو کھایا، اور زندگی کی روٹی تمہیں قوت دے رہی ہے زندگی میں چلنے کے لیے، نور میں چلنے کے لیے۔ اور جب ہم عشائر بانی لیتے ہیں تو پھر دوبارہ ہم خداوند کی قوت کو لیتے ہیں تاکہ اس کے زور سے ہم اس کی راستہ بازی میں چل سکیں، کیونکہ ہم اپنے آپ سے بار بار گریں گے، بار بار اس کے جلال سے محروم ہوں گے، بار بار اس کی مرضی کو پورا کرنے میں ناکام ہوتے رہیں گے۔ لیکن جب ہم اس کے گوشت کو، اس کے خون کو کھاتے اور پیتے ہیں تو جیسے یسوع نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، ایسے یسوع ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم باپ کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ اب پھر ایک اور زمینی سوچ ہم دیکھتے ہیں یوحنا 6 باب اس کی 42 آیت میں، اور یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں یہاں پہ۔ یوحنا 6 باب اس کی 42 آیت یہاں لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں، یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ تو یسوع مسیح کی جو پوزیشن ہے، یسوع کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ آسمانی ہے۔ اور یہ جو فقی فریسی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ یسوع مسیح کو ایک جسم کے طور پہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا باپ تو بڑا ہی ہے، یہ تو یوسف کا بیٹا ہے، یہ تو مریم کا بیٹا ہے، کیونکہ یوسف نے یسوع مسیح کا کیرر ہو کے یسوع کی پرورش کی ہے، یعنی وہ مریم کا منگیتر تھا، اور یسوع کو باپ بن کے اس نے پالا ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا کہ یسوع مسیح بن باپ اور روح القدس کی قوت سے پیدا ہوئے۔ تو لیکن لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا یوسف سچ مچ ہی یسوع کا باپ ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ، کیونکہ انہوں نے سچائی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ تو اور کیونکہ سچائی کو سمجھنے کے لیے اس وقت ان کے سامنے کچھ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اچھا اگر یہ واقعی انسان ہے تو پھر اس میں دوسرے انسانوں سے فرق خصوصیات کیوں ہیں؟ اس میں الہی خصوصیات کیوں نظر آتی ہیں؟ اگر کسی بھی انسان کو اس طرح کی نشانیاں ملتی ہیں تو ان کو اسے پھر سرچ کرنا ہے، اسے تلاش کرنا ہے، وہ متلاشی بننا ہے، اسے متلاشی ہونا چاہیے۔ اور اگر اس نے متلاشی تو نہیں ہوا لیکن صرف وہ مخالفت میں ہی کھڑا ہوتا رہا ہے تو اس نے گناہ کیا، کیونکہ اس کے سامنے چیزیں کھلی تھیں لیکن اس نے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یسوع مسیح کون ہے؟ جو آسمان سے اترا ہے۔ لیکن لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ تو زمینی ہے، اس کے ماں باپ کو تو ہم جانتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں یسوع مسیح کے آسمانی ہونے کا کیا ثبوت ملتا ہے کہ فرشتے نے مریم سے کیا کہا تھا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ کیونکہ مریم کے ذہن میں یہ سوال تھا، اور جو واجب سوال ہے، اور وہ پوچھتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی، اور یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو فرشتہ اسے کیا بتا رہا ہے کہ روح القدس کی قدرت کچھ بھی کر سکتی ہے، اور وہ بغیر باپ کے اس بچے کو تیرے بطن سے پیدا کرے گا، روح القدس پیدا کرے گا، خدا اس کو اس دنیا میں لے کے آئے گا، کیونکہ یہ مکمل خدا اور مکمل انسان ہے۔ پھر یوحنا 6 باب اس کی 44 آیت، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ کیا کوئی انسان ایسا کہہ سکتا ہے؟ کیا کوئی پیغمبر ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی جسے خدا نے زمین کے اوپر، جو بائبل مقدس کے جو رسول
ہیں یا پیغمبر ہیں جو نبی ہیں، کسی پیغمبر نے کسی نبی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یوحنا 6:44 کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، پاتالوں سے کھینچ نہ لے، اندھیرے کنوؤں سے کھینچ نہ لے۔ اور وہ جگہ جہاں پہ آنکھیں بند ہیں، جہاں پہ گٹر کی بدبو ہے، جہاں پہ اندھیرا ہے، جہاں پہ بے سمجھی ہے، جب تک خدا اس گندی جگہ سے ایک انسان کو باہر کھینچ کے مسیح کے پاس نہ لے آئے، اتنی دیر تک کوئی مسیح کے پاس نہیں آ سکتا۔ یعنی باپ اور بیٹا مل کے کام کرتے ہیں۔ باپ یہ مقرر کرتا ہے، یہ فضل کرتا ہے، یہ کرم کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کو نجات کے لیے چن لے۔ اور یسوع نے کہا کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا۔ کب تک نہیں آ سکتا؟ کیا ضروری ہے؟ جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس گناہ گار کو کھینچ نہ لے۔ اور جب ایک گناہ گار کھنچ آتا ہے، تو یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب یسوع کو خدا جانتا ہے، خدا کا کلمہ جانتا ہے، خدا کا بیٹا جانتا ہے، وہ یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لے آتا ہے، اور جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ ابدی زندگی پاتا ہے۔ تو جب ہم ابدی زندگی پاتے ہیں، جب ہم نجات پا لیتے ہیں، جب ہم اس کی راست بازی میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ چلتے 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 ہم اس کی راستی میں چلتے ہیں، اور پھر خدا ہمیں آخری دن پھر زندہ کرتا ہے۔ جو مسیح میں ہو کے چلیں گے، وہ جب مر جائیں گے تو وہ اصل میں اپنے ابدی گھر میں آنکھ کھولیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو خداوند آج مجھے اور آپ کو ایک کیا پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں میرے ساتھ چلو گے تو پھر ابدی زندگی میں بھی میرے ساتھ ہوگے، ابدیت کے لیے میرے ساتھ ہوگے۔ خدا کی تعریف ہو کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم مسیح یسوع کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند کے بغیر کوئی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا کا شکر ہے اس کے کلام کے لیے جس نے آج ہمیں سکھایا۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کریں، خدا کی ذات کے لیے شکر کریں، بیٹے کی ذات کے لیے شکر کریں، خدا پاک روح کی ذات کے لیے شکر کریں کہ یسوع ہی زندہ خدا ہے۔ اور اگر ہم یسوع کی حقیقت کو سمجھیں گے اور جانیں گے تو یہ اتنا ضروری ہے کہ جب مسیحی لوگ اپنا ذہن بدلیں اور سوچیں کہ میں کسی اور کو فالو کر لوں، میں کسی اور کی پیروی کر لوں، وہ بھی خدا ہے، وہ بھی کچھ ایسے ہی روحانی باتیں بتاتے ہیں، یہ بھی روحانی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم مسیح خداوند کی سچائی کو سمجھ آئیں گے تو ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، ہم کبھی اندھیرے کو چننے کے لیے اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم نور میں چلیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں اپنے ساتھ رشتے کی مضبوطی کو چاہتا ہے کہ قائم ہو۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہالےلویہ، 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 ہالےلویہ۔ تیرا شکر ہو خداوند، تو نے ہمیں کلام کی پیاری باتیں بتائیں تاکہ ہمارا رشتہ تیرے ساتھ پیارا سا رشتہ ہو، آئی خداوند گہرا رشتہ ہو۔ خداوند تو نے ہمیں اپنی محبت کی گہرائی دی ہے۔ خداوند ہم محبت میں گہرے ہوتے جائیں۔ آئی خداوند درخت جو بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں، خداوند وہ اتنے ہی نیچے گہرے ان کی جڑیں گئی ہوتی ہیں، جب آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ان اونچے درختوں کو آئی خداوند و طوفان توڑ نہیں پاتے ہیں۔ آئی خداوند یسوع جی ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں اپنے میں آئی خداوند پیوست کیا ہے۔ آئی خداوند یسوع جی ہم تیرے لگائے ہوئے پودے ہیں، اور آئی خداوند یسوع جی تیرے فضل سے تیرے پیچھے چلتے جائیں گے، تیرے روح سے بھرتے جائیں گے، تجھے سمجھتے جائیں گے۔ اور آئی خداوند یسوع جی یہی ایک ایک زندگی کے لیے جو اس کلام کو سنیں، آئی خداوند یہی درخواست ہے کہ وہ تجھے سمجھے اور جانے کہ صرف اکیلا ایک ہی رستہ ہے، اکیلا ایک ہی خدا ہے، یسوع اس کا نام ہے، اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے پیچھے چلنا یہ زندگی دیتا ہے۔ آئی خداوند یسوع جی
تیرے کلام کے وسیلے سے ہم سب نے برکت پائی ہے، اور اے خداوند یہ جہاں جہاں پہنچے گا نجات کا پیغام اس کے وسیلے سے لوگوں کی زندگیوں میں اترے گا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اے خداوند، یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔